अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। आज जरा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। आज हम एक बात करेंगे। आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों से मीडिया में एक इशू जो है वो चल रहा है। वो है हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक जर्नलिस्ट हैं, शाहज़ेब खानज़ादा साहब। वो आए हुए थे कनाडा में और उनके साथ पहले तो एक वाक़या हुआ कि किसी ने उनकी वीडियो बनाई, उसके ऊपर रिएक्शन आया, बड़ा हल्ला-बल्लू आपने देखा होगा। उसके ऊपर काफ़ी दिन सिलसिला चलता रहा और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी हुआ, प्रो एंड अगेंस्ट सब कुछ हुआ। उसके बाद एक और वाक़या ये हुआ कि जो लोकल एमपी हैं टोरंटो की इकरा खालिद साहिबा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऑफ़िस में वो गए और उनको वहाँ पे इकरा खालिद साहिबा ने होस्ट किया। उनको एक सर्टिफ़िकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया, उनकी बेगम साहिबा भी साथ थीं। तो उनकी वहाँ पे उन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और वहाँ से वो फिर चले गए। अब इस पे एक और इशू बन गया है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इकरा खालिद साहिबा को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को क्यों अपने दफ्तर में इनवाइट किया जो कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी साहिबा के जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनके जो पर्सनल और प्राइवेट इश्यूज़ हैं, उनको अपने शोज़ में डिस्कस करता रहा है, उनको रिडिक्यूल या ह्यूमिलिएट जो भी कह लें आप, वो करने की कोशिश करता रहा है। तो उस लिहाज से फिर एक ज़ाहिर है क्रिटिसिज़्म आ रहा है। अब कम्युनिटी जो है वो इस बारे में लोग कहते हैं कि जी डिवाइड हुई हुई है और बहुत ज़्यादा इसमें तक़सीम आई हुई है, कुछ लोग उसको प्रो एंड अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है। इसका ज़रा तज़िया करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक खातून ही को दावत दी जाए, जो कि इस फ़ील्ड से भी ताल्लुक़ रखती हैं और जो इन चीज़ों को समझती भी हैं और वो भी काफ़ी वोकल हैं और काफ़ी क्रिटिकल भी हैं। तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझती हैं और क्या सोचती हैं। और वो हैं रुबीना फैसल साहिबा, जो कि खुद एक मूवी मेकर हैं, जो इसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, मकामी सहाफ़ी भी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। हियर कम्स रुबीना फैसल साहिबा। रुबीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। रुबीना साहिबा, ये मुझे बताइए कि पिछले दिनों में जब ये वाक़या हुआ और एक वीडियो बनी, उसके ऊपर भी हमने शोर-गूंगा देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इकरा खालिद साहिबा वाला मामला हुआ। आपने उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिकल व्यू दिया है और आपने कहा है कि इकरा खालिद को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। एक तो ये है कि मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि जो जो हुआ है अभी तक, उसमें क्या-क्या हुआ है और वो किस तरह आप उसके ऊपर क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही हैं? किस तरीके से, क्योंकि देखें ना, शाहज़ेब खानज़ादा साहब की जो मीटिंग होती है, उसने एक ट्रिगर किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विद इन द पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी। ये जो सूरत-ए-हाल हुई है, ये क्यों हुई है? वैसे भी लोग आते हैं, हमारे भी यहाँ पे जो एमपीज़ हैं, वो हुँ, लोगों को बुलाते हैं, उनके उनके घर, उनके ऑफ़िसेज़ में जाके लोग सर्टिफ़िकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी लेते हैं, सब कुछ होते हैं। तो व्हाई आर यू सिंगलिंग शाहज़ेब खानज़ादा आउट? अ, बात ये है कि हम उनको सिंगल आउट नहीं कर रहे, बात ये है कि टाइमिंग क्या है। अभी हुँ, वो प्रोग्राम जब उन्होंने किया था बुशरा बीबी पे, उस वक़्त मेरा नहीं ख़्याल कि इतने लोगों ने उसको देखा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं कहती हूँ हुँ, मैंने तो जियो देखना छोड़ दिया हुआ है काफ़ी अरसे से। जब आपको ये पता चल जाए कि सहाफ़त बिकी हुई है, तो फिर वो चैनल हम खोलते ही नहीं हैं। हुँ, तो उसमें मुझे नहीं पता था, लेकिन जब एक यहाँ के ही सिटिज़न ने, जो कैनेडियन सिटिज़न है, उन्होंने जब इनसे सिर्फ़ क्वेश्चन पूछा, किसी मॉल में ये शॉपिंग करते पाए गए, तो वो जो एग्रेशन है लोगों के अंदर, जिसको ये समझ रहे हैं कि उन्होंने दबा लिया है, आप सप्रेस करके आप एग्रेशन को दबाने की जब कोशिश करते हैं ना, तो समझ लें कि अपने प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी हटा नहीं रहे हैं आप रखी हुँ, हुई है, लेकिन जिस दिन हट गई, तो वो जो है ना वो नहीं हटाएँगे तो वो अंदर-अंदर पंप होता जाएगा सबका और फट जाएगा। तो जो बेबस लोग होते हैं, उनके हाथ में कोई भी हल्की-सी भी चीज़ आती है ना, अब एक उनको शायद वो नज़र आ गया बंदा, तो उसने फ़ौरन से पहले उससे सिर्फ़ क्वेश्चन पूछा कि भई तुमने ये किया ही क्यों था? हुँ, तुम्हें यानी ज़रूरत क्या पड़ गई कि तुम इस हद तक गिर गए कि ये प्रोग्राम अगर कनाडा में बैठ के नहीं कोई कर सकता, जैसे कि इन साहब ने, शायद भट्टी साहब ने ही बताया कि बाद में अपने इंटरव्यूज़ में, कि अगर ये बात यहाँ की पार्लियामेंट में नहीं हम यूज़ कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो एक शफ़ीक कादरी साहब है, डॉक्टर भी हैं, एमपी हमारे हैं बड़े देर से, उनकी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक औरत को कह दिया था, अपनी ओपोनेंट को, कि जी आपको हुँ। इसलिए आप इस तरह बात कर रही व्हाट हैं कि आपको फ्लैशेज़ आ बहुत रहे हैं। फ्लैशेज़ आ रहे हैं। हुँ, या हुँ, तो उस बात को उन्होंने फटाफट जो है उनको बैक करना पड़ा था, सारे लोग इस बात पे खिलाफ हो गए थे और उनको अपने लफ्ज़ वापस लेने पड़े थे। तो ये कनाडा का हाल है, जहाँ पे इतनी फ्रीडम ऑफ प्लीज़ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। स्पीच।
جی، اور عورتیں اتنی آزاد ہیں، تو ہمارا معاشرہ جہاں پہ آپ جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کو باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے یہ لفظ بھی نہیں یوز کرنے دیا جاتا، ان کو یہ بتانے بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ اس لیے غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس لیے چڑچڑی ہیں کہ آج ان کے یہ پرٹیکولر ڈیز ہیں۔ ایون بعد میں شادی کے بعد ہسبینڈس کو نہیں بتا سکتی کھل کے۔ اس ماحول میں آپ رہ کے، میں اس ماحول کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم یعنی میں اس کی سپورٹ میں یا یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اچھی بات ہے بری بات ہے، اس پہ میری اوپینین میں نہیں دے رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے، اس کلچر سے آئی ایک ہمارے کلچر میں خاتون، چیزیں ہوتی ہیں، ہاں جی، ہاں۔ تو اگر وہ بندہ اتنا وہ افینڈ ہوا تھا، اس نے پوچھا اس سے، تو بھائی اگر تم اتنے سچے تھے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے تم بات کر رہے تھے، تم اتنے جیو کی پوری پروٹیکشن کے ساتھ، تو ایک بندہ، اس نے کوئی ویپن تو نہیں اٹھایا ہوا، اس نے آپ کو آ کے تھپڑ تو نہیں مارا، اس نے ایک کیمرے سے آپ سے صرف کوشچن پوچھا، آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، اتنے نالجیبل ہیں، اور آپ نے کنونسڈ ہو کے یہ پروگرام کیا ہوگا نا، کہ آپ اس بات پہ کنونس تھے تو آپ نے یہ پروگرام کیا، تو وہی جس بات کو آپ نے اپنے آپ کو کنونس کیا، وہی بات آپ اس شہری کو بتا دیں۔ تو یہ جب تو اس میں بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواتین کے پرائیویٹ بایولوجیکل میٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کرتا ہے، اور اسپیشلی جی اس صورتحال میں جب کہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو پبلکلی آ کے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی ہے، تو یہ کراس کر رہا ہے بالکل، مورل اور ایتھیکل لائن جرنلزم کی جو ہے۔ جرنلزم کی بھی، پالیٹکس کی بھی، آپ کی جو سوشیالوجی ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کا جو پاکستان کا آپ جھنڈا اٹھا کے پھرتے ہیں، آپ ہر چیز کو، اپنے مذہب کو، ہمارا مذہب نہیں ہمیں اجازت دیتا، جیسے یہ اور شاید بٹی مذہب کا جو نے، بنیادی جو نقطہ اس میں ہے وہ ماڈesty، حیا کا ہے، اور حیا بالکل، یہی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں نارملی ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اور اسپیشلی شوز کے اندر تو توبہ استغفار، ہم لوگ تو جی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی چیز کبھی کریں گے، اچھا، لیکن پھر بہرحال اس کو میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ یہ آپ نے کہا تھا کہ اقرا خالد پہ کیوں آپ نے کیا، اس کی وجہ یہ ساری باتیں کا بیک گراؤنڈ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اقرا خالد ایک خاتون ہے، ہمارے ہی یہیں کی رائڈنگ کی ہیں، ایلن ملز کی، مساگا، یہیں پہ، اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر گھومتی پھرتی ہیں، ان کے ابو کا یہاں پر گروسری سٹور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی وہ شاپس ہوتی ہیں جہاں پر پاکستانیوں نے ہی آنا ہے۔ ساری پبلک، ہاں ہماری پبلک جاتی پاکستانی گروسری سٹور، جی، پاکستانی گروسری سٹور پہ کبھی انڈین نہیں کبھی آتے، یہ بھی پتہ ہے، بٹ ہے۔ اسپیسیفکلی ہمارا سٹور ہے، ہم جاتے ہیں وہاں، ہمارے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہے، ان کے ابو ایکٹیو ہیں، ان کے بھائی ایکٹیو ہیں، سب کو پتہ ہے پاکستانی پالیٹکس تو کا۔ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اقرا خالد صاحبہ کو ان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا، یا ان کو جی، اس ایشو کا نہیں پتا تھا، شی از ویری مچ انٹرینچڈ ان دا کمیونٹی۔ بالکل، کیونکہ یہ ان کو، انہوں نے اپنی پوسٹ میں ڈالا ہے کہ میں اس کا جو ڈراما ہے، کیس 9 یا پتہ نہیں، وہ بھی انہوں نے اے آئی سے لکھوایا ہوگا شاہ زیب نے، اور وہ اتنا فضول ڈراما ہے کہ اچھے خاصے ٹاپک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اگر یہ اس ڈرامے کو دیکھتی ہیں اور اس کی تعریف کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے چلیے نا کہ یہ یہ پاکستانی سیاست، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ اقرا خالد کا ٹویٹ ہے۔ جی جی وہ کہتے ہیں کہ جی گریٹ ٹو جی میٹ شاہ زیب خان زیدہ اینڈ ہز ونڈرفل وائف روشنا خان ایٹ مائی کانسٹیٹوئنسی آفس ٹوڈے، وی ڈسکسڈ پاکستان کینیڈا ٹائز اینڈ the importance یا of protecting human rights and his drama serial case number 9 which highlights the sensitive issue of rape and victim blaming۔ اب اس میں تو وہ خواتین کو ڈسکس کر رہے ہیں، خواتین کے ایشوز کو لے جی، کر ڈرامہ بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی ویل اویئر ہیں کہ پاکستانی سیاست چھوڑ، حالانکہ سیاست دان کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈرامے دیکھیں، اگر یہ ڈرامے بھی دیکھ رہی ہیں وہاں کے پاکستان کے، اور ان کو اتنی سمجھ ہے، اور یہ شاہ زیب یا جو بھی ان کا نام ہے، لاسٹ نیم ہے، وہ تو اب بھول ہی جاتا ہے کہ لاسٹ نیم کیا کہنا ہے ان کا، لیکن اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ عورت کے لیے بنا رہا ہے، ان کی فیمنزم کی اپنی طرف سے آواز یہ بن کے بنایا ہے، لیکن آپ اور اس میں عدالت کے کیس میں یہ دکھاتے ہیں کہ جی عورت کی فلاں آپ ریپ وکٹم کا آئیڈینٹی نہیں شو کر سکتے، آپ ریپ وکٹم کی بالکل اس کی ٹھیک ہے، ایگریڈ، لیکن جب آپ کو عورتوں کی اتنی سینسٹیوٹیز کا پتہ ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک جیل میں بیٹھی با پردہ عورت، جو جیل میں نہ بھی ہوتی، گھر میں بیٹھی، بالکل اس کے پاس کوئی پبلک پوسٹ نہیں ہے، کوئی پبلک آفس نہیں ہے، آپ کیسے اس کی ماہواریوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، جب وہ اپنے ڈیفenس کے لیے نہ اس کا ہسبینڈ باہر موجود ہے اور نہ وہ خود موجود ہے، اور اس کا ہسبینڈ وہ بندہ ہے جس نے پاکستانیوں کے اوپر ہمیشہ احسان ہی کیا ہے، اس نے اور اس آدمی کی بیوی کے اوپر، وہ اگر نارمل بھی ایک بیوی ہے، اگر وہ ڈراموں میں بھی کام کر رہی ہوتی، وہ کچھ پبلک فگر بھی ہوتی تو سینس بنتی، وہ کچھ بھی نہیں، وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ایک باپردہ عورت ہے۔
آپ اس کے اور وہ اس کو آپ کر رہے ہیں، دونوں بیٹھ کے پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم عورت کی، اور اس ڈرامے کی بنانے کی سب سے پہلے آئرنی تو یہ ہے کہ اس بندے کو تو شرم بھی نہیں آئی کہ اس کو یہ ڈرامہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کو تو عورت کی نہ رسپیکٹ پتا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ریپ ہوئی ہوئی عورت کی انٹرنل فیلنگز ہوں گی پرائیویسی. کیا بیچاری کی. تو تم کہاں سے ڈرامہ لکھ رہے ہو؟ اور ڈرامہ لکھنے کے بعد پھر آپ دوسری سب سے بڑی مصیبت یہ کہ یہ وہ خاتون ہیں، ہماری رائڈنگ سے جیتی ہوئی ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے ابو کا شاید جمعیت سے تعلق ہے، آپ اتنے ماحول میں ہیں، سارا آپ کو پتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ دن پہلے اسی بندے نے شاہ زیب کو جب اس نے کویسچن کیا ہے تو پاکستانی پورا میڈیا اس بندے کے خلاف کس طرح اس کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم تمہارا کینیڈا میں ہم تمہیں یہ کر دیں گے، اور پاکستان میں موب تمہارے گھر جا رہا ہے مارنے، تمہارے جو بھی دور پار کے بھی رشتہ دار ہیں، تو ہم تمہیں عبرت کی نشانی بنا دیں گے. بجائے کینیڈین سٹیزن کو سپورٹ کرنے کے، اقرا خالد اس بندے کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ کس بات کا دے رہی ہے کہ کینیڈا کے سٹیزنز کو آؤ تھریٹ کرو، اور ان کو جرت نہیں ہے کہ یہ کویسچن تم لوگوں سے تمیز کے دائرے میں بھی کویسچن کر میں وہ سکیں، آپ ہم کو ان کو جو جرت کی. سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ہے، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا وائڈر اینگل میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ شاہزیب خان زادہ صاحب کو یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل لیول پہ ان کو گورنمنٹ آف کینیڈا نے ریکگنائز کیا ہے. بھائی یہ واقعی یہ کافی بہت بالکل امپورٹنٹ بالکل قسم کا نہیں، سرٹیفکیٹ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سہیل بڑائے چاہے تھے تو ان کو بھی دے دیا تھا. یہ سرٹیفکیٹ کی یہ امپورٹنس ہے کہ یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، شادیاں بھی کسی کی ہوں گی نا تو یہ شادی جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کو بھی جا کے یہ اپریسیشن سرٹیفکیٹ دے کے آتے ہیں. اور میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ پاکستانی ہر فنکشن میں آپ موجود ہوتے ہیں، آٹوا سے دیکھیں زیادہ نا تو آپ پاکستانی یہ جو فنکشنز میں ٹویٹ ہے، ہمارے. یہ ٹویٹ کہہ رہا جی ہے کہ جی ہی ہیز ریسیوڈ این آفیشیل کینیڈین گورنمنٹ سرٹیفکیٹ فرام پاکستانی کینیڈین ایم پی اقرا خالد ان ٹورانٹو. جی ویسے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کی تائید کروں گا کہ یہ تو واقعتاً یہاں پہ جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ ایم پیز اور ایم ایل اے جو ہیں یہ پیچھے پیچھے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی کس طرح ریوڑیوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں. بکھرے خیر کیا ہوتے ہیں، وہ جی ہر ایک جو اپنی پسند کا بندہ ہے اس کو میڈل بھی دے دیتے ہیں، اس کو اس طرح کی چیزیں بھی دے دیتے ہیں، بالکل اور کوئی بالکل میرٹ اس میں نہیں بالکل. ہوتا. یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، یہ کتنا جی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے فریڈم آف سپیچ کا بھی معاملہ ہے، لیکن جو فریڈم آف سپیچ ہے، جس طرح خانزادہ صاحب کو وہ کہہ سکتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے، وہ اپنی اقرا خالد صاحب کہہ رہی ہیں، کہہ سکتی ہیں جی کہ میری بھی فریڈم ہے، میں جس کو بلاؤں جس کو نہ بلاؤں. لیکن ویئر ڈو یو تھنک دی باؤنڈری لائز، کہ باؤنڈری کہاں پہ آ سکتی ہے کہ فیئر کرٹیک اور انویڈنگ سم ونس ڈگنیٹی، اس میں کہیں نہ کہیں بالکل. تو باؤنڈری ہونی چاہیے نا، کوئی حد ہونی چاہیے دیکھیں نا. جی اسرار صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ لوگوں کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں آپ نے کچھ غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ پبلک فگر ہیں، ساری باتیں چھوڑ دیں. میں اب یہ بھی ایکسپیکٹیشن چھوڑ دوں کہ یہ عورت ہے اور یہ پاکستانی اور یہ مسلمان ہے اور ان کو کیئر کرنی چاہیے تھی. یہ یہاں کی پولیٹیشین ہے، اور 2018 میں انہوں نے ایک ایسے ہی کسی پیلسٹائن ہاؤس کا بندہ تھا المعید کے نام سے، انہوں نے اس کو ایک والنٹیئر اپریسیشن سرٹیفکیٹ دے دیا تھا. تو پوری جتنی بھی یہاں پہ جوش کمیونٹی ہے اس میں پورا کا پورا ایک ہڑبونگ مچ گیا تھا، اور ان کو اپنے نہ صرف لفظ واپس لینے پڑے تھے، ان کو اپولوجائز کرنا پڑا تھا. اقرا خالد اگست 2018 کی میں بات کر رہی ہوں، یہی ایم پی تھی، اور انہوں نے نہ صرف معافی مانگی تھی جوش کمیونٹی سے، اور انہوں نے پورا اپنا جو ریسینڈ کیا تھا ایوارڈ کو انہوں نے ریووک کر دیا تھا. وہ ایک والنٹیئر اپریسیشن ایوارڈ تھا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ تو یہ ایز اے پولیٹیشین بھی اگر ایک ہیوج لوگوں کا ایک پورا کا پورا آپ اس کا ان کو ہرٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کی باؤنڈری تو لوگوں نے ڈرا کر دی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ فار دا پیپل. تو جب پیپل ہی آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ تو گئے کام سے. اس کا ہاں مطلب بیسیکلی ہے آپ یہ کہیں کہہ نہ رہی کہیں ہیں، غلط ہے. جی بیسیکلی جو میں سمجھوں آپ کی بات سے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم اس کے اوپر اگری بھی کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بھی ہم اگری کرتے ہیں، لیکن ہارمفل سپیچ میں اور ہارمفل جی فریڈم میں ہیٹ بہت فل. فرق ہے. خاص جی طور پہ ایک ہارمفل بھی اور ساتھ رسپانسیبل فریڈم آف جی سپیچ جو ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کی قدر کی جانی چاہیے، بجائے اس کے کیا فریڈم آف سپیچ کے نام پہ لوگوں کی جو پرائیویسی ہے جو اس کو مرضی انویڈ کر. کریں. جی یہ آپ بیسیکلی کہہ رہی ہیں. لیکن اس میں جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں جی دیکھیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو شاہزیب خانزادہ ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو چینل ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ میں بھی کام کر چکا ہوں، جی اور مرحوم. جی
جس کا جنگ کے ساتھ میں بھی دیکھتا رہا ہوں. اور مجھے بھی افسوس ہے مرحوم کہتے ہوئے, جب آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے خود افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے بڑا ٹائم اس کے اوپر لگایا. لیکن جو جرنلسٹ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا, یہ پرسنل میٹرز ہیں, خواتین کے ایشوز ہیں. کیا یہ جرنلزم جو ہے یہ سینسیشنلزم ہے, یا یہ ویوز لینے کی ایک کوشش ہے, یا اس طرح کی چیزیں ہیں, اور یا پھر جس طرح مرحوم کہہ رہی ہیں, یا اس کا کہہ رہی ہیں کہ بک گیا ہے, یا پھر شہزیب خان زادہ صاحب کی اپنی پرسنل اوپینین اس میں نہیں ہے, لیکن ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو اس کو یلو جرنلزم انٹروڈیوس کروایا تھا میرا مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے, شاید نہیں کروایا تھا, اور وہ بھی انہی اس میں سے آئے تھے. اور انہوں نے یہ جو جنگ کے بانی ہیں یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہماری بزنس ہے, کوئی جہاد ایسی کوئی جرنلزم ہے نہیں ہے آئیڈیالوجیکل بیسس, ہم تو بزنس کرتے ہیں, یہ بزنس تو کرتے ان ہیں کے صاحب, ورڈ ہاں. ہیں. تو ایک ویری ریفائنڈ لائن ہوتی ہے بزنس اور اس میں. اب اگر دیکھیں میں مووی بناتی ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرا جو ہے, مجھے یہ والا بندہ جو ہے یہ اتنے زیادہ پیسے دے دے گا, اور لیکن یہ مجھ سے کہے گا کہ مووی میں یہ کرواؤ, تو آپ سوچئے اگر وہ مجھے $1,00,000 بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کی میں نے اپنی $60,000-70,000 ویسٹ کر کے مووی بند کرا دی تھی, کیونکہ اس میں وہ جو ڈائریکٹر ہے وہ اس کو اسلام بیشنگ اور پاکستان بیشنگ کی طرف لے کے جا رہے تھے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ آپ کی بھی ہر بندے کی, شاہ زیب سے لے کے جیو کے مالک تک لے کے, اور یہاں پر جو بیٹھے ہوئے جتنے بھی صحافی ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی ثوابدید ہے. آپ کہاں پر آپ کے ایک تو گھروں کی تربیت آ جاتی ہے کہ پیسے کو اگر آپ نے خدا ہی بنا لیا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ پھر تو آپ ہر بت کے آگے سجدہ کریں گے, پھر تو کوئی تو لمٹ نہیں ہے. اس میں پھر کیا جو اقرا خالد صاحبہ جو ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے جی غلطی کی ہے ان کو مل کے, اور انہوں نے آپ کے الفاظ سے جو میں گیدر کر پاؤں وہ یہ ہے کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ جو کمیونٹی کی فیلنگز ہیں ان کو مرر کرتے اپنی پالیسیز میں, اور ان کے مطابق ایک سٹیپ لیتے, بجائے اس کے کہ ہم وہ ان کو دیکھتے کہ جو کمیونٹی کی فیلنگز اور ایتھوس ہے اس کے وہ خلاف جی جائیں. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو مرر کرتے ہیں, ہم لوگ ایک آئینہ ہیں اپنی کمیونٹی کا. تو جی بالکل اس صورتحال میں آپ سمجھتی ہیں کہ اقرا خالد نے ریپرزینٹ نہیں کیا اپنے ایتھوس کو جو کمیونٹی کا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کیا. اگر انہوں نے انجانے میں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پولیٹیشین بننے کا حق ہی نہیں ہے. اگر وہ اتنی انجان ہے اپنے ارد گرد لوگوں کے ہی, ان کو نبض کا نہیں پتا کہ کدھر کو چل رہی ہے, اور اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو اس سے ڈبل حرکت ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ سمپل ہے کہ آپ اپنے پوسٹ ہٹاتی, آرام سے اس کو اپولوجائز کرتی, لیکن چونکہ یہاں پر اس طرح کا سسٹم ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے آگے تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی ہے کہ اینٹی سمیٹزم کے اوپر جب لوگوں نے شور مچایا کہ ان کا یہ ہے تو انہوں نے فوراً معافی مانگی. میرے پاس ورڈنگ ہے, CBC کی رپورٹ ہے, نیشنل پوسٹ کی, اگر آپ کہیں گے تو میں پڑھ دوں گی. اقرا کے الفاظ ہیں, اخبار میں ویسے ہی چھپے تھے کہ میں اپنے لفظ واپس لیتی ہوں, میں اپنے ایوارڈ واپس لیتی ہوں, اور ہمیں ڈسکریمنیشن پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اکٹھے ہو کے چلنا چاہیے. تو جب یہ اس طرح کا آپ سٹیپ کرتے ہیں, آپ ان سے اگر معافی مانگ رہے ہیں تو آپ جو ہے اگر اتنے سارے لوگ, آپ کی رائڈنگ کے ہی لوگ صاف لکھ رہے ہیں, میری پوسٹ پہ آپ جا کے پڑھے, لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ معافی مانگ لیں. لیکن کیا چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آپ نے کیوں ان کو ریچ ڈیسائڈ. آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے روبینہ؟ نہیں, میں نے ریچ آؤٹ نہیں کیا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ تھا. میں نے شاید لکھا بھی تھا اپنی پوسٹ میں کہ میں نے پہلا انٹرویو میں نے ان کا کیا تھا جب میں ٹاک شو کرتی تھی, اور وہ یہ بالکل پالیٹکس میں نئی آئی تھیں. تو مجھے ان کے کسی دوست نے کہا تھا, جم میں وہ مجھے ملتی تھی, کہ آپ پلیز یہ ہے تو اقرا آپ ان کو ذرا ان کا انٹرویو کر دیں, ہم ان کو پالیٹکس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو وہ میرا بڑا احترام کرتی ہیں, میں ان کا بہت اس کا احترام کرتی تھی. اور بہت ساری باتوں پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے جو پوری فیملی ہے گروسری سٹور چلاتے ہیں, ان کی محنت میں کی میں بہت عزت کرتی تھی کہ یہ ان لائک پاکستان کے ایسے ہو رہا ہے. لیکن اس بات سے جو ہے نا وہ اتنا ہم ہرٹ ہوئے ہیں کہ اب میں اس کو ریچ آؤٹ کیا کروں, یعنی اگر میں ریچ آؤٹ کر کے کیا کہوں گی نہیں, اس آپ کو. ان سے یہ تو کہہ سکتی ہیں نا کہ آپ کا مطالبہ ہے, یا آپ کے ساتھ کمیونٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ جی آپ اس کو جو آپ نے کیا ہے اس کو آپ واپس لیں. اور آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ نے کیسے شخص کو بلایا ہے جس نے ایک ڈیگریڈ کیا ہے ایک عورت کو, جس نے شیم کیا ہے ایک عورت کو, جس نے ڈی ہیومنائز کیا ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو, تو اس کو آپ نے بلا کے ہماری دل آزاری کی ہے. یا آپ یہ مطالبہ جی تو کر سکتے ہیں. جی, وہ ہم شاید اب ریٹرن کریں گے, کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے سہیل وڑائچ کو بھی بلایا تھا,
اور وہ بھی اس وقت عمران خان کے بیڈ روم میں سے گھس کے ہی باہر نکلے تھے. انہوں نے بھی بہت فضول پروگرام کیے تھے، وہ بھی ہم نے اگنور کیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو گئی تو آپ غلطی، بیسیکلی یہ کہہ بلا رہی ہیں لیا کہ ان کو. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میں انسینیٹ کر رہا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ یہ ان کا پیٹرن ہے، یہ کوئی ون آف جی انسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ ایسے لوگوں کو یا اٹس بلاتی ہیں ناٹ انٹینشنل. جو کہ عمران جی خان یا ان کی پارٹی کے خلاف ہیں، یا ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں یا ہیوملیٹ کرتے ہیں. بالکل. اور دوسری میں آپ کو جو ایک اور بات بتاتی ہوں ان جنرل، جو اس سے ہٹ کے ہوگی، کہ یہاں پر اب جو یہ لوگ ہمارے ایم پیز ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں، یہ بہت نخرے سے اور نخوت سے، جس کو کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی بات کریں، اگر کوئی انڈین ہوگا یا سکھ ہیں جیسے یہاں پر پارلیمنٹیرین، ان کو بڑا درد ہوتا ہے. وہ خود ہم سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنا، یا آپ لوگ کیا کر رہے ہو. اور بھی کوئی پارلیمنٹیرین جو گورے ہیں، لیکن ان سے ہم بات کرتے ہیں نا، اپنے جتنے بھی ہیں جو ہمارے اب منسٹر بھی بن گئے ہیں، شفقت علی ہیں یا دوسرے ہیں، ایک اور ہیملٹن سے جیتے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا شفقت وہ. صاحب سے تو آپ نے ریسنٹلی کہیں کہا بھی تھا کہ آپ نے عمران خان کا کیس کیوں نہیں ٹیک اپ جی کیا. میں نے مذاق میں، جیسے وہ ہمارے ایسے جوک چلتے رہتے ہیں، تو اسی ٹون میں مجھے تو بھول جاتا ہے کہ کوئی منسٹر بن گیا اور اس کی شکل بھی بدل جائے گی. میں تو اسی طرح انسان کو انسان کے زاویے سے ہی دیکھتی ہوں. تو میں نے اسی سٹائل میں ان سے کہا کہ آپ عمران خان کے لیے بھی اب کچھ کر دیں. تو اب تو وہ آگے سے، میں یہاں کی پالیٹکس میں ہوں، میں کینیڈین پالیٹیشین ہوں، اب مجھے پاکستان کا کیا پتا. تو بھائی پھر آپ پاکستان سے ایوارڈ کیوں لینے جاتے ہیں؟ نہیں، ایوارڈ آپ لینے جاتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی سے پھر آپ ووٹ کس چکر میں مانگتے ہیں. جی، وہ تو ایک بندہ تھا جو سب سے پہلا یہاں پہ جیتا تھا، اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں کے ووٹ سے نہیں میں جیتا. تو وہ بعد میں بڑی عبرت کی نشانی ہی بنا تھا، اپنی کمیونٹی کو ڈس آن کرنا اور ان کو نخرے دکھانا. اور فنڈز بھی ہم دیکھیں ہی نا دیتے ہیں، دیکھیں نا فنڈ یہاں پہ ایک ریزنگ بھی ہاں ووٹ سے پہلے اسٹارٹ، فنڈ ریزنگ بھی ہم ہی لوگ کرتے ہیں ان کے لیے. ہاں وہ میں ہاں جاتے ہوئے صرف یہ پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے میں اس کے اوپر صرف ایفیسائز کر دوں کہ جی یہاں پہ جو پاکستانیز جب پالیٹکس میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. اسی طرح انڈینز اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے. تو اگر وہ آتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو وہ اگر پاکستانی ایشوز کو ٹیک اپ ہی نہیں کریں گے یا پاکستانی کمیونٹی کے ایشوز کو، میں چلے پاکستان کے نہیں کہتا، پاکستانی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں وہ اگر ٹیک اپ نہیں کریں گے تو وائی الیکٹ پاکستانی ریپرزینٹیٹیوز. یہ بہت بڑا یا کویشچن اٹھ رہا ہے جی کہ اگر وہ ٹیک اپ، میں فار ایگزامپل میں جاتے جاتے ایک مثال آپ کو دے دوں. میں ایک دفعہ انٹرویو کر رہا تھا ایک صاحب کا جو کہ منسٹر تھے اس وقت. تو مجھے انہوں نے انٹرویو سے پہلے کہا کہ یار اسرار صاحب آپ نے فلسطین کے بارے میں سوال نہیں کرنا یار. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا پھر میں نے کرنا کیا ہے. تو صحیح. یہ دیکھیں یہ بڑی ایک ڈائکوٹمی ہے، یہ جی بہت زیادہ جی سیریس ڈائکوٹمی جی ہے کہ ہم ووٹ تو لیتے ہیں اپنی کمیونٹی سے، لیکن جب ان بالکل. کے ایشوز کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی نہیں ہم تو کینیڈین پالیٹکس میں ہیں. اور ہیومن رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم تو کسی پارٹی کی بات بھی نہیں کرتے. ہیومن رائٹس وائلیشن کے پہ آپ ہمارے ساتھ سٹینڈ لے لیں. ہاں بالکل صحیح. چلیں اس کے اوپر روبینہ آپ کا انشاءاللہ تجزیہ لیتے رہیں گے. اور جی بہرحال اپنے اندر زیادہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی عزت کرتی تھی، میرا اس پہ اعتراض ہے. آپ ان کی عزت کرتی رہیں، ٹھیک ہے، وہ جی بھی خاتون ہیں، ہمیں عزت کرنی چاہیے سب کی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو بھی رکھے. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کا بالکل. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ سے جلدی تھینک یو ملاقات سر. ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم.